बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद शरीफगन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हमाद शरीफगन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज 20 अप्रैल 2025, 23 बरस हो गए मेरे वालिद साहब को दुनिया से रुखसत हुए। यानी 20 अप्रैल 2002 से लेकर आज 20 अप्रैल 2025, आज उनकी 23वीं बरसी है। अभी थोड़ी देर पहले हम दुआ करके तो उस मामले से फारिग हुए, तो मैंने कहा चलें आपसे आज वीडियो भी बनानी है और थोड़ी इस हवाले से बात कर लेते हैं। शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस ना हो, लेकिन होता ही है कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह का मूड चल रहा होता है, जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं, तो वो हमारे ऊपर से अंदाज होते हैं और फिर हम उनका जिक्र करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मैं समझता हूँ आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ और ये एक यूट्यूब फैमिली है। मेरे वालिद साहब को गुजरे 23 बरस हो गए और मेरे लिए एक हैरानगी की बात यह है कि 23 बरसों में एक ऐसा शख्स जो कि एक आम आदमी था, कोई बहुत बड़ा कारोबारी शख्सियत नहीं थी, कोई बहुत बड़ी इल्मी या रूहानी शख्सियत नहीं थी, कोई बहुत बड़ी सियासी या उस तरह की समाजी शख्सियत नहीं थी, कोई बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे, कोई इस तरह का मामला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 23 सालों में उनकी याद, उनका जिक्र, उनके बारे में अच्छी गुफ्तगू बारहा हर गुजरते दिन के साथ वो मिलती रही, बल्कि उसमें इजाफा होता रहा। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि एक आम इंसान का जिक्र जो है वो 23 साल के अरसे में जो है वो कम नहीं हुआ, वो मादूम नहीं हुआ। तारीख ने उसके जिक्र के ऊपर, उसकी याद के ऊपर गर्द नहीं डाली। हमने, मैंने, मेरे अहले खाना ने तो वो जिक्र करना ही है। यानी हमारे लिए तो जाहिर है वो किसी शख्स के लिए भी उसके वालिदैन या वालिद उसकी बहुत बड़ी एक उनकी एक जगह होती है, लेकिन उसके अलावा भी मुआशरे में जिन लोगों के साथ उनका वक्त गुजरा, उनके दोस्त अहबाब, उनके साथ काम करने वाले लोग, तो वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर किसी मजहबी तकरीब में, सियासी समाजी तकरीब में, किसी में जगह पे भी लोगों से मुलाकात होती रही और बड़े अच्छे खूबसूरत अल्फाज जो है सुनने को मिलते रहे। तो मैंने ये बड़ा गौर किया कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े नामवर लोग हैं, उनके जिक्र, उनका नाम, उनकी याद बड़े थोड़े अरसे में वो मिट जाती है या कम हो जाती है या मादूम हो जाती है। तो एक ऐसे शख्स जो है, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया कि एक आम आदमी, उनका जिक्र इतने अरसे तक कुदरत ने उसको कायम रखा हुआ है और बड़े खूबसूरत और अच्छी यादें, उनका अच्छा तज़किरा वो सुनने को मिलता है और बड़ी खुशी और इत्मीनान महसूस होता है। दोस्तों, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे पे एक उस वक्त इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत थे, डॉक्टर साहब भी थे, उनके वो दोस्त थे। उन्होंने एक बात की कि मैं ये नहीं कहता कि आज हमारे इलाके का, हमारे एरिए का या हमारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार दुनिया से चला गया है, या सबसे बड़ा सियासी असर रसूख वाला शख्स चला गया है, या सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स चला गया है, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारे इलाके का सबसे खूबसूरत इंसान दुनिया से चला गया, जिसकी शनाख्त, उसकी मेहमान नवाजी, उसकी सखावत और उसका इखलाक और उसका नर्म रवैया है। और आप यकीन माने कि इन 23 सालों में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे एहसास होता गया कि मुझे कुदरत ने कितने बड़े शख्स के घर में पैदा किया, और उनकी अच्छाई और उनके बारे में उनके किरदार की खूबसूरत गोशे जैसे जैसे खुलते गए, तो मुझे ये पता चलता गया कि यार मैं तो एक बहुत बड़े शख्स का बेटा हूं, और मुझे दुनिया में और आखिरत में उनका बेटा होने पे बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और मेरे लिए एक बड़ी इज्जत और तकरीम की बात है। तो उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ चीजें मैंने उनको देखा एक आम आदमी के तौर पे।
جو کہ بہت زیادہ اپنے اعمال کی تشہیر کرنے والے نہیں، لیکن ایک خدا پرست، اپنے رب کے ساتھ بڑا خوبصورت ان کا ایک رشتہ، لیکن چھپا ہوا۔ عام تعارف میں وہ کوئی ایک مذہبی شخصیت میں نے جس طرح آپ کو بتایا نہیں۔ ہاں، سماجی ضرور کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، بہت کم حد تک آپ ان کو سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں، بہت کم حد تک، لیکن سماجی ظاہر ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، آنا جانا، وہ سارا۔ تو میں نے کچھ ان کی شخصیت کی، ذات کی ایسی چیزیں دیکھی، پھر قدرت نے ان کو بڑی خوبصورت زندگی تو عطا کی تھی اور قابل رشک، لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبصورت اور قابل رشک موت سے بھی ہمکنار کیا۔ اور میں نے پھر اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے کہ کاش ہمیں قدرت ان جیسی موت عطا کر دے۔ اور پھر بڑے بڑے خوبصورت اچھے اہل مرتبہ لوگوں نے ان کے بارے میں تعریفی اور توصیفی کلمات کہے، اور مجھے حیرت یہ بھی ہوتی تھی کہ چلے عام ویسے جو سماجی لوگ ہوتے تھے، سیاسی لوگ ہوتے تھے، ویسے تعلق واسطے والے لوگ معاشرے میں، وہ تو ان کی عزت قدر کرتے ہی تھے، لیکن مذہبی یا روحانی جن کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، ان سے بھی کبھی ان کا اگر سامنا آمنا ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ قدر عزت سے پیش آتے تھے، حالانکہ وہ کبھی اس طرح کا بہت زیادہ مذہبی یا اس طرح کی روحانی محافل یا جگہوں پہ ان کا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی اتفاقاً اگر کسی سے سامنا ہو جاتا تھا تو وہ سامنے والا شخص ان کے ساتھ بڑی عزت اور قدر سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ان کے جنازے پہ جب ہمارے وہ محترم بزرگ جو تھے انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ میں ذکر کر دوں کہ میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام محمد شیر افغن ہے، اور راجہ یعنی جالپ راجپوت ان کی کاسٹ تھی، تو راجہ محمد شیر افغن صاحب کے جنازے پہ ان کے ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک دن ان کا ایک سٹائل تھا کہ وہ سر پہ جناح کیپ پہن کے، ہاتھوں میں ایک وہ چھڑی پکڑی ہوئی اور پانی کی بوتل اٹھائی، وہ شام کو واک کے لیے نکلتے تھے۔ کبھی کبھار اگر دھوپ ہے تو اس حساب سے سن گلاسز بھی لگائیں گے، بڑے اچھے صاف ستھرے اچھے سے سلیقے سے استری ہوئے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، جوتا جو پہنا ہے وہ پالش ہوا ہے، اور بڑے ایک اچھے خوبصورت انداز تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ہم نے ایک دفعہ، میں نے ان سے ذکر کیا کیونکہ وہ ان کی کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کے نا ایسی ایک دن میں جا رہا تھا تو وہ آگے سے ملاقات ہوگی، تو میں نے ان کو روکا، سلام دعا کی، تو مجھے اس طرح فیل ہوا کہ ان کی جیب مجھے تھوڑی بھاری فیل ہوئی، تو میں نے ان کو مذاق میں ایسے بتایا بغیر ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک شاپر جو ہے نا وہ نکل آیا، تو مجھے میں نے مذاق میں چھیڑا، میں نے کہا جی راجہ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ یہ جیب میں کیا لے کے پھر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار یہ چھوڑ دیں آپ اس بات کو، یہ قدرت کا اور میرا ایک راز ہے۔ انہوں نے شیئر نہیں کیا، لیکن بہت زیادہ جب وہ انسسٹ کیا تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک اگر آپ کوئی میں بتا رہا ہوں لیکن آپ میری موجودگی میں کسی سے شیئر نہ کیجیے گا۔ تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ واقعہ ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے پہ یا پھر فاتحہ کے دوران جو ہے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا جی جب میں نے وہ ان کی جیب سے شاپر نکالا تو اس میں شکر تھی، تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں واک کرتا ہوں، جاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ چل رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ یہ کیڑے مکوڑے ہو گئے نا، ان کے وہ سوراخ یا بل موجود ہوتے، تو میں ان کے اوپر رک کے یہ شکر یا گڑ یا چینی جو بھی ہے یہ اس کے اوپر ڈالتا ہوں، تو مجھے بڑا سکون کا احساس ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اپنے رب کے ہاں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک شخصیت کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا گوشہ بتا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک جگہ تھی جو والد صاحب نے خریدی، تو وہ اس میں پرانے مکانات تھے بنے ہوئے، کافی پرانے ٹائم کے، پارٹیشن سے پہلے کے، کچھ گرے ہوئے تھے کھنڈر کی صورت اور کچھ قائم بھی تھے۔ وہاں پہ بڑے عرصے تک کئی ایسے فیملیز وہاں پہ رہیں بھی، مطلب جب تک وہ اپنی ٹھیک حالت میں تھے وہ مکانات، کہ جن کے پاس اس وقت رہنے کے لیے کوئی اس طرح کی جگہ نہیں تھی تو وہ کافی ٹائم پہ لوگ وہاں پہ رہے بھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی جانور وغیرہ جو ہے وہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے وہاں پہ پناہ لیتے تھے، تو اب والد صاحب کے ایک معمول تھا کہ صبح صبح جب ہم نے اسکول جانا اس سے پہلے ہمیں وہ جب ہم نے تیار ہونا ہے تو ہمیں ساتھ لے کر مجھے انہوں نے جانا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ جو بھی مطلب ہوتے تھے زیادہ تر وہاں پہ یہ کتے بلیاں وغیرہ یہ ہوتے تھے، تو ان کو کھانا ڈالنا ہے جی، اب ان کے لیے کوئی
زیادہ تر تو اسپیشل پراٹھے بنتے ہوتے تھے، ان کے اوپر پھر موسم کے حساب سے کوئی گھی، مکھن، شہد یا جو بھی ہے، یا ایون چیز بھی، وہ امپورٹڈ چیز آیا کرتا تھا، پنیر، وہ بھی وہ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ لے کے جانا مجھے ساتھ، اور پھر کہنا جی کہ ان کے سامنے آپ یہ ڈالیں. تو اب میں کیونکہ چھوٹا تھا، مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یار ان کی اتنی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی، تو والد صاحب کہتے تھے کہ آپ ان کو یہ ڈال دیں. تو میں کئی دفعہ ڈر بھی جاتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ان کو وہ ڈال رہا ہوں، اب مجھے یہ تھا کہ وہ ایک کتیا تھی اور اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو میں اب اس کو وہ ڈالنے لگا ہوں، تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ یہ کمزور ہے، اٹھ نہیں سکے گی، تو اس کے قریب جا کے اس کے سامنے وہ پراٹھا یا جو بھی تھا وہ سامنے جا کے رکھ دو. اب میں کیونکہ بچہ تھا اور مجھے یہ خوف تھا کہ یہ کتیا جو ہے یہ مجھے کاٹ نہ لے، اس خوف کی وجہ سے میں نے کیا کیا، تھوڑا دور سے ہی نا وہ پراٹھا یا روٹی اس کی طرف پھینک دی. جب میں نے پھینکی تو والد صاحب بہت کم ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ غصہ ہمارے پہ کرنا، مطلب ان کا ایک بڑا فرینڈلی بیہیویئر تھا. اور آپ اکثر دیکھیں کہ ماؤں کے ساتھ تو بچے بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا مطلب اولاد کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک رشتہ ہوتا ہے احترام اور روب والا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے ایک لبرٹی دی ہوئی تھی کہ بڑا ان کے ساتھ وقت گزارنا، سفر کرنا اور گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، یہ بڑا اچھا مطلب لگتا تھا. دل کرتا تھا کہ اگر کوئی دوست بلا رہا ہے اس کی بجائے اگر والد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا تھا. تو میں نے وہ پراٹھا جیسے ہی پھینکا اس کی طرف، تو والد صاحب نے مجھے قدرے غصے سے کہا یا اس طرح کہ آپ نے یہ پھینکا کیوں؟ اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کے سامنے رکھیں. میں نے کہا اب میں ایک تو اس خوف میں تھا کہ یہ وہ مجھے کاٹ نہ لے، دوسرا میں نے ان سے عرض کی، میں کئی دفعہ ان کو ابو یا ابا جی تو کہا ہی کرتا، لیکن کئی دفعہ میں ان کو راجا صاحب بھی کہہ دیتا تھا جس طرح باقی سارے لوگوں کو کہتے تھے. تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا رائی صاحب خیر ہے، وہ سامنے وہ مطلب کتا ہی تو ہے وہ سامنے جس کو میں یہ ڈال رہا ہوں. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی لیکن بات مجھے یاد تھی، بڑے ان کے وفات کے عرصے بعد مجھے یاد سمجھ آئی. انہوں نے مجھے یہ ایک بات کہی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم کہ وہ جو سامنے ہے وہ کتا ہے، لیکن تم تو انسان ہو، اس لیے تم یہ دیکھو کہ تم کیا ہو، تم اپنے آپ کو پہچانو، یہ نہ دیکھو وہ سامنے کیا ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم انسان ہو. تمہارا کام یہ نہیں بنتا کہ اس کو اس طرف ہے. تو یہ پھر سال آ سال تک اس طرح کی چیزیں چلتی رہی کہ ہم وہ پورے گاؤں کے کئی دفعہ بڑی زیادہ تعداد میں کتے بلیاں وہ اکٹھے ہو کے ہمارے دروازے پہ، کئی دفعہ گھر کے اندر بھی سین میں بھی آ جاتے تھے. تو آرڈر ہوتا تھا رائے صاحب کا کہ ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو مطلب کوئی گوشت پڑا ہوا ہے وہ ڈالنا ہے، کوئی روٹیاں ڈالنی ہے پکا کے، وہ سارا مطلب خیال رکھنا ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کوئی کتا بلی بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر تک لے جانے کی بھی وہ کسی کی ڈیوٹی لگا دینی، انہوں نے اس کو پے کر دینا ہے. اور کئی دفعہ اگر کوئی مطلب گاؤں سے اس کو اگر لے کے کوئی زیادہ ہو گئے ہیں کتے اس طرح، ان کو کسی گاڑی والے کو کہنا ہے یار اس میں ڈالو، اور کسی جگہ دوسری جگہ چھوڑ کے آنا ہے، وہاں کسائی کو کہنا ہے یار یہ ہے نا یہ ادھر سے آئے ہیں ہمارے گاؤں سے، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کو آپ وہ کچھ گوشت اور چھچڑے وغیرہ ڈالتے رہنا تو میں آپ کو پے کر دوں. اب یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. اور قدرت نے ان کو بڑی خوبصورت، میں نے جس طرح آپ سے عرض کی نا کہ خوبصورت اور بڑے ایک قابل رشک موت سے ہمکنار کیا. بظاہر ایک شخص جس کو بہت زیادہ، جس کا تعارف یہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے کسی کے یا بہت زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قدرت نے اپنے آخری وقت میں ان کو یہ ساری چیزیں نصیب کر دیں، اور آخری لمحے تک بھی انہیں اپنے رب کے حضور کلام پاک پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، دعا کر کے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں تک ساروں کا ذکر کر کے، اپنے لین دین کے سارے معاملات بتا کے، اہل خانہ سے، اپنے قریب رہنے والوں سے کو معاف کر کے اور ان سے معافی طلب کر کے بڑے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کلمہ حق پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چلی. اور بارہا لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ہمیں گھر آ کے بتایا، جی ہم نے خواب میں دیکھا. کئی مذہبی لوگوں نے بھی جن کو میں نہیں جانتا تھا، یا کئی ایسے لوگ جو شاید مطلب کوئی روحانی لوگ تھے، یا انہوں نے بھی مجھے مختلف موقع پہ ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور قابل رشک باتیں ذکر کی. اور میرے لیے یہ بڑی ایک ایسی بات تھی کہ دیکھیں رب کے ہاں کسی کا حلیہ ظاہر مطلب وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ اس تعلق میں کیسا ہے، خالص ہے، اور مخلوق کے ساتھ کتنا اس کا رحم دلی کا معاملہ ہے.
واقعات بے تحاشا ہے ایسے، ٹھیک ہے، اور میرا تو شوق بھی ہے، میری تو ان سے محبت بھی ہے، تو میں تو سناتا ہی رہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ویسے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آج کیونکہ ان کی 23ویں برسی تھی اور ابھی ہم نے دعا کی، تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹی سی مختصر ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی، اور مجھے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی قدرت نے میری بساط اوقات حیثیت سے زیادہ جس معاملے میں بھی نوازا، تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کی ہوئی کسی دعا کا، کسی نیک عمل کا، اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کریم ان کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور اس طرح نواز دی۔ ایک آخری بات کرتے ہیں، پھر ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو کسی نے کہہ دیا، رائے صاحب آپ کیونکہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ اکیلا کھانا مطلب کھانا ان کو پسند نہیں تھا، وہ کہتے تھے یار کوئی دوست احباب مہمان کوئی نہ کوئی ہو کھانے پہ چائے پہ، تو مہمان نوازی ان کی بہت زیادہ کرتے ہوتے تھے وہ۔ تو ایک دفعہ اس طرح انہوں نے کسی کہہ دیا، رائے صاحب آپ کے پاس سے جو لوگ کھا کے پی کے اٹھ کے جاتے ہیں تو باہر جا کے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قدرت نے ایک ذمہ داری لگا دی ہماری، اور اسی طرح ایک ذمہ داری لگا دی ان کی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کریں اور وہ اپنی کرتے رہیں، یعنی بجائے اس کا جواب دینے کے انہوں نے بڑی خوبصورت اس طرح کی بات کر دی۔ اس ویڈیو کو دوستو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ آپ سے میں نے یہ ذکر کیا ہوا تھا کہ کوئی سیلیبریشن کی ویڈیو بنائیں گے، امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی ہماری جو نیکسٹ ویڈیو بنے گی آج کل میں ہم کو اس طرح کی سیلیبریشن کی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو مناسب لگے تو ویڈیوز کو ریلز کو لائک شیئر کریں، ان پہ اچھے کمنٹس کریں، اور اگر آپ کو مزید مناسب لگے تو اپنے دوست احباب کو، فیملی ممبرز کو دعوت دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے 50% سے زیادہ دیکھنے والے جو ہیں انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کریں انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے نیک تمنائیں، دعائیں، اور آپ میں سے جن کے بھی والدین یا والد یا والدہ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے، ان کی مغفرت کی دعائیں بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ خیر کا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔